बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करते तो मुझसे भी यही करवाना चाहती थी, पर बाबा कहता था कि इतनी प्यारी लड़की को किसी के घर में भेजेंगे तो एक पल को भी सुकून ना आएगा, चैन की नींद ना आएगी। मगर माँ का ये कहना था कि मैं भी बहुत प्यारी थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गुर्बत में आकर मुझसे ये काम करवाया, यहाँ अपनी बेटी की बारी तुम्हारा दिल चल रहा है। बाबा इस दुनिया से चले गए तो माँ ने यही कहा कि लोगों के घरों में काम करना होगा। मुझे बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती, वो मेरा ख्याल करती थी। ईद त्यौहार पर एक्स्ट्रा पैसे भी देती और कपड़े भी बनवा कर देती थी। इसके घर कोई आता तो मुझे देखकर पूछता कि तुम्हारी कोई रिश्तेदार है, क्योंकि मैं शक्लो सूरत की बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा पाता था कि इस घर में काम करती हूँ। उसका एक बेटा था जो शक्लो सूरत का मुनासिब था। वो अक्सर मुझे देखता रहता था, ना कभी मुझसे बात करता, ना कोई इशारा करता, लेकिन उसकी नज़रें मुझे अजीब सी लगती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया। मैं खाना बना देती थी और मालकिन से कहती आप खुद ही खाना उनको दे दें। मैं उनसे दूर रहने लगी क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात कर दी है। वो काफ़ी बीमार भी रहती थी। उनका घर भी बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल की तारीख हो गए थे। मुझे ये घर अच्छा लगता था। मुझे इस तरह की पुरानी चीज़ें देखने का बहुत शौक़ था। जब उनकी तबीयत बेहतर हुई तो कहने लगी कि मैंने कल तुम्हें एक बात की थी। मैंने कहा कि मैंने बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी के ज़हर साया ये बात कह दी। कहने लगी मैंने बीमारी में आकर ये बात नहीं की थी। मैं वाकई ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं कोई लड़की तलाश नहीं करना चाहती। तुम मेरी देखी बाली लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है कि वो शक्ल सूरत के लिहाज से अच्छी हो। तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की इतनी आसानी से मिलेगी। दूसरा ये कि घर के काम काज अच्छे आते हों, तमीज़ से खाना अच्छा बना लेती हो। ये सब तो तुम्हारे अंदर पहले से ही है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपने बेटे की शादी तुमसे ही कर दूंगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेजो। मैंने ये बात घर आकर अपनी अम्मी को बताई तो मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मुझे अपने हुस्न पर नाज था, इसलिए ख़ानदान से आने वाले सारे रिश्तों का इनकार कर चुकी थी। ये सोचने लगी जब सारे ठुकराए हुए रिश्तों को ये पता चलेगा कि मैं बहुत बड़ी हवेली की बहू बन गई हूँ, उनके दिल पर सही सांप लौटेंगे। मैं ज़िद में आकर कोई बात नहीं की और अम्मी से कहा कि मेरी शादी करवा दें। मेरी शादी भी हो गई। वो डॉक्टर था और उनके नाइट ड्यूटी के दिन थे और मैं अपने मालकिन की हमेशा से ही बहुत ज़्यादा इज्जत करती थी। जब उन्होंने मुझे पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था, ज़मीन से मिट्टी उठाकर माथे पर सजा ली थी, तो क्यों ना मैं उनकी बात मानती। मैं उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। अपने शोहर से भी ज़्यादा उनके खाने पीने का ख्याल रखती। शोहर को बाद में खाना देती, पहले उनको जाकर देती। वो भी मेरे साथ बहुत खुश थी। मैं भी उनको ये महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो ये समझे कि किसी गरीब की बेटी को घर लेकर आई थी तो मालकिन बनकर मेरे सर पर नाचने लग गई, बल्कि मैं तो उनको ये महसूस करवाना चाहती थी कि मैं वो इंसान हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। एक रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे शोहर नाइट ड्यूटी पर था। मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने दीवार के आगे से पर्दा हटा दिया। मैंने देखा वो इस कदर मजबूत था, लेकिन यह दीवार थी और इसके नीचे खुदाई हुई थी। मेरी सास ने कहा तुम्हें यहाँ सुरंग निकालनी होगी। मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती, खुद भी ये काम नहीं कर सकती, इसलिए ये काम तुम्हें खुद ही करना होगा। जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि सुरंग निकालना कोई आसान काम नहीं था। उन्होंने मुझे परेशान देखा तो बोली कोई जल्दी नहीं है, तुम ये काम आराम से कर सकती हो, चाहे रोज़ थोड़ा थोड़ा करो। मैंने अपनी मालकिन से कोई सवाल न किया, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि वो मेरे किसी सवाल का जवाब देगी। मुझ में इतनी हिम्मत भी ना थी। मैंने हमेशा की तरह उनका हुक्म माना, जैसे मैं उनका हुक्म माना करती थी। खुदाई का सामान वहाँ पर पहले से ही पड़ा था। मैंने काम शुरू कर दिया और रात के 2 बजे से लेकर सुबह फजर के वक्त तक मैं काम करती रही।
کام بہت محنت کا تھا۔ ابھی میں کام میں لگی تھی کہ میری ساس باہر چلی گئی، مگر پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک لسی کا گلاس تھا۔ گلاس دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا۔ انہوں نے کہا آج کے لیے اتنا کافی ہے، یہ لسی پی لو۔ میں نے پی، پھر اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں تھی۔ آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں تھی اور وہ ایک طرف سو رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ غلطی ہو گئی، پتہ نہیں چلا۔ کہنے لگی محنت کا کام کرو تو ایسے ہی نیند آتی ہے، لسی پینے سے تو ویسے ہی انسان سست ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ میں جانے لگی۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا گھر کے کام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آج کے بعد تمہیں گھر کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج سے تم گھر کے کام نہیں کرو گی، کیونکہ اس گھر کی بہو ہو، نوکرانی نہیں۔ گھر کے کام کرنے کے لیے میں نے ایک لڑکی رکھی ہے جو 10 بجے آ جایا کرے گی، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو۔ میری ساس نے میرے ہاتھ پر ہزاروں روپے کے نوٹ رکھ دیے۔ میں نے کہا جب میں نوکری نہیں کرتی تو پھر آپ مجھے پیسے کیوں دے رہی ہیں؟ کہنے لگی پیسے میں اس بیٹی کو دے رہی ہوں جو میری مدد کر رہی ہے اور مشکل وقت میں میرا ساتھ دے رہی ہے۔ مگر میری ساس نے میرے آرام کے لیے ایک نوکرانی بھی رکھ لی۔ میں خود ایک نوکرانی تھی، جس کی وجہ سے مجھے کام کرنے کے لیے روک دیا گیا اور میرے لیے نوکرانی رکھ دی گئی، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن میری ساس نے وہ پیسے دے دیے اور کہا کہ تم اپنے لیے جوتے، کھانے پینے کی چیزیں لے لینا اور اپنی امی کو بھی شاپنگ کروا دینا، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میری ساس کس قدر اچھی انسان تھی۔ میں پیسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ پیسے گنے تو 10,000 سے زیادہ تھے، اتنی تو میری تنخواہ بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد میں آرام سے دوبارہ سو گئی۔ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ شوہر دوپہر میں آ جاتا تھا، اس کو یہ بات نہیں بتائی، مگر اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ میں تھکی ہوئی ہوں۔ میں نے کہا بس ایسے ہی کام کر کے تھک گئی، امی نے میرے لیے نوکرانی رکھی ہے، ٹائم اس گھر میں کیسے گزرے گا؟ میرے شوہر نے کہا جلدی چھوٹے مہمان آ جائیں گے، پھر تو ہمارا وقت گزر جائے گا۔ لیکن مجھے ساس کی یہ بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ مجھے سرنگ بنانی ہے۔ یہ بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس میں وقت لگ رہا تھا۔ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میں ماں بن جاؤں، تو پھر میں یہ کیسے کر سکتی تھی، اس لیے پریشان ہو گئی۔ اپنی ساس کے سامنے جا کر یہ بات کہی تو اس نے کہا کہ تم اس طرح بالکل مت ہونے دینا، میں تمہیں ڈاکٹر کا نمبر دیتی ہوں، ڈاکٹر اچھا مشورہ دے گی۔ میں نے اس ڈاکٹر سے بات کی ہے، پھر تم اس کی بات مان لینا، بچہ پیدا نہ کرو جب تک خدائی کا کام پورا نہ ہو جائے۔ میرے لیے فی الحال یہ کام زیادہ ضروری تھا، کیونکہ یہ مجھے میری ساس نے دیا تھا۔ امی کے گھر گئی، انہیں ان پیسے کے لیے بہت ساری چیزیں خریدی۔ امی کہنے لگی تم واقعی ہی بڑے خاندان کی بہو ہو۔ میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ یہ پیسے میری محنت کے ہی ہیں۔ بہرحال میری ماں بھی خوش ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک جاتی تھی، میرے جسم میں بہت شدید درد ہوتا تھا، مگر پھر بھی یہ کام کر رہی تھی۔ ساس مجھے جب بلاتی تو میں واقعی ہی بہت گہری نیند سو جاتی۔ آنکھ کھلتی تو میری ساس بہت زیادہ خوش ہوتی۔ ان کے پاس بہت سارے پیسے بھی ہوتے، وہ پیسے کسی الماری یا کبرڈ سے نکال کر مجھے نہیں دیتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے اور وہ تھوڑے پیسے مجھے دے دیتی، باقی پیسے پرس میں ڈال کر اپنے پاس رکھ لیتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے، شروع میں بہت مشکل ہوتی، ابھی تھوڑی عادت پڑ گئی تھی۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی کہ اچانک میرے شوہر کے چلانے کی آواز آنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میرے شوہر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں زمین پر پڑی تھی۔ میں نے اس کو دیکھا اور پوچھا کیا ہوا تھا۔ وہ میری شکل دیکھنے لگا اور کہنے لگا تم میرے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اچانک سے بے ہوش ہو گئی۔ میں تو ڈاکٹر کو بلانے لگا تھا کہ تمہیں ہوش آ گیا، کیا ہوا تمہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا کرتی رہتی ہو تم، کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میری ساس نے کہا تھا کہ اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتانا، تو میں اپنے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، مگر اس کام سے میں تنگ آ گئی تھی کہ میں شادی سے پہلے ان کے ہاں میں ہاں ملاتی۔ انہوں نے مجھے سر کا تاج بنایا، لیکن اب تو میں اس گھر کی بہو تھی اور وہ یہ کام تو کسی اور سے بھی تو کروا سکتی تھی۔ مجھے تو گھر کے کام کرنے کی عادت تھی، میری صحت خراب ہو رہی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے تھے اور میرے ساتھ کی ہوئی حرکتیں مشکوک تھیں۔ مجھے لسی پی کر ایسی نیند کیوں آتی تھی جیسے میں بے ہوش ہو جاتی تھی؟ مجھے کیوں کچھ یاد نہیں رہتا تھا؟ مجھے اپنے کمرے میں بھی جانا یاد نہیں رہتا تھا۔ میں صوفے پر گر کر سو جاتی۔ میری ساس بہت اچھی تھی، مگر مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ مجھ سے ہی گھر میں یہ سرنگ کیوں بنوا رہی ہیں۔ ایک لڑکی یہ سرنگ کیسے نکال سکتی تھی؟ یہ گھر کافی پرانا تھا، اس طرح یہاں پہ سرنگ بنانے سے دیواریں گر سکتی تھی۔ اس نے بچہ پیدا کرنے سے روک رکھا تھا،
اور میرے شوہر نے خواب سجائے ہوئے تھے اس گھر میں چھوٹا مہمان آ جائے۔ جب تک سرنگ کا کام ختم نہیں ہونا تھا میں اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور پتہ نہیں یہ کب ختم ہونا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ پرانے زمانے میں لوگ اس طرح کے کام کرتے تو کئی سال لگ جاتے۔ اگر اس طرح کی بات تھی تو میں روز بری طرح سے پسینے سے شرابور ہو جاتی، جب تک میں گر کے تھک نہ جاتی۔ میری ساس کہتی اب تم آرام کر لو اور لسی بھی دیتی، خود نہیں پیتی۔ ان کو شوگر بھی نہیں تھی، پر نہ جانے وہ خود کیوں نہیں پیتی تھی۔ بہرحال میں نے سب باتوں کو نظر انداز کیا اور کام کرنا شروع ہو گئی۔ میری ساس نے میری ساری زندگی سنوار دی تھی۔ میں بدلے میں ایک بڑا کام کر دوں تو میں کہہ سکوں گی کہ میں نے بھی آپ کے لیے کچھ کیا تھا۔ ایک دن میں امی کے گھر رہنے گئی۔ میری امی نے کہا کہ کوئی خوشخبری ہے۔ میں نے کہا نہیں تو۔ مجھے لگا کمزوری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے ایسی بات بتائی کہ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ میں نے ڈاکٹر سے پوچھ کے ایسا کچھ کیا تھا جس سے میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ آخر یہ بچہ میرے شوہر کا تھا۔ اگر میرے شوہر کا نہیں تھا تو پھر کس کا تھا؟ امی نے مجھے گھبراتے ہوئے دیکھا تو کہا تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ایسے پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے کہا نہیں امی میں خوش ہوں۔ میرے شوہر کو جب پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے جا کر یہ بات سیدھا میری ساس کو بتا دی۔ موقع ملتے ہی میری ساس نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، پھر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کہا میں نے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سب کیا، لیکن پھر بھی ایسا ہو گیا۔ میری ساس پریشان ہو گئی۔ مجھے لگا تھا کہ آج رات میری ساس مجھے کام کے لیے نہیں بلائے گی کیونکہ یہ بچے کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا، مگر حیران کن آج رات بھی میری ساس نے مجھے 2 بجے کام پر بلا لیا۔ میں نے ساس کو کہا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ ساس نے کہا کچھ نہیں ہوتا، آرام سے کرو۔ میں حیران تھی، میری ساس کو کوئی میری فکر نہیں تھی۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، آپ کو پرواہ نہیں تھی کہ میں کیا کر رہی ہوں؟ اس کو ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ ایک دن میں کام کرنے گئی اور لسی پینے سے پہلے موبائل کا کیمرہ آن کر کے رکھ دیا۔ موبائل کو میں نے چھپا دیا تھا، سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسے ہوتا تھا۔ میں نے اپنا فون باتوں باتوں میں اٹھا لیا، ان کو پتہ تک نہیں چلا، اور ان کے کمرے سے چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آئی، شور تو ویسے بھی رات کو نہیں ہوتا تھا۔ اپنا فون نکالا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ریکارڈ ہوا ہوگا۔ ویڈیو میں دیکھا کہ میں نے جیسے ہی لسی کا گلاس پیا اور میں گر پڑی، پھر مجھے ساس نے گھسیٹ کر سائڈ پر کیا، اور پھر وہاں سے ایک آدمی آیا اور اس آدمی کو میری ساس کو پیسے دیتے ہوئے میں نے دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو اپنے شوہر کو بتائی۔ میرے شوہر نے کہا یہ تو میرا بڑا بھائی ہے جس کو میرے بابا نے گھر سے نکال دیا تھا، اس نے پسند کی شادی کی تھی، اس نے بیوی کے ساتھ مل کر ہمارے گھر پہ چوری کی تھی، اس لیے اس کو نکال دیا تھا۔ میرے شوہر نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، سارا معاملہ سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہ میری ساس کے نام پر ایک بہت بڑی انشورنس تھی، اور وہ یہ سرنگ بنوا کر ہمیشہ کے لیے وہاں رہنا چاہتی تھی۔ دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اس کام پر ان کو بھڑکانے والا میرا جیٹھ تھا، وہ شوہر سے حصہ چاہتا تھا۔ جب اس کو حصہ نہ ملا تو اس نے میری ساس کو بھڑکایا۔ میری گود میں میرا بچہ تھا جس کا اس دنیا میں آنا لکھا تھا۔ میرے شوہر نے ساس سے کہا کہ آپ نے میری معصوم سی بیوی کو استعمال کیا ہے۔ اس دنیا میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ میری ساس کے نام پہ جو انشورنس تھی کروڑوں کی تھی، شاید اس لیے ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ دوستوں مزید سے اچھی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔